اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon to 1 p.m. Central Time, Houston Time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम सामीन को, तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। सामीन, आप सब जानते हैं हर इतवार को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सेंट्रल टाइम आप एक ऐसा प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं जो दिलों को सुकून और जहन को इत्मीनान पहुंचाता है, क्योंकि ये उस खालिक का प्रोग्राम है जो हर चीज़ को क्रिएट किया है, जिन और इंसान को, ज़मीन और आसमान को, और जितने चीज़ें आप हम इस ज़मीन और आसमान के दरमियान देखते हैं, समझते हैं, इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है, सारी चीज उसने पैदा किया है। कोई उसको जानता है खुदा के नाम से और कोई उसको जानता है गॉड के नाम से, लेकिन उसका प्रॉपर नेम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,26,000 कम पेश अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजे हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का, तमाम प्रॉफिट्स का एक ही मैसेज था। वो मैसेज था वहदानियत, वो मैसेज था वननेस ऑफ गॉड, वो मैसेज था कि एक ही अल्लाह है और वही लायक है इबादत के, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। जो भी इंसान एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह से शिर्क से बचकर एक अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानकर आपकी लाही हुई शरीयत, आपकी लाही हुई जिंदगी गुजारने के तरीके को सीख कर, समझ कर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत आरास्ता की है। आइए उस जन्नत की कोशिश करें और उस दोज़ख से बच जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अल्लाह के कलाम में जिक्र किया है। ऐसे इंसान जो अल्लाह के इनकारी होंगे या अल्लाह को मानकर अल्लाह के साथ शिर्क कर जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और हम सबको दोज़ख से बचा ले। अल्लाह अपने करम के साथ वो रास्ता हमें बता दे जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो जन्नत वाला रास्ता है। आइए इस प्रोग्राम में हम दावत देते हैं यंग हाफिज है हाफिज मोहम्मद आसिम थानवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है भाई, कैसे है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से ये थानवी साहब, मौलाना इम्तियाजुर रहमान थानवी साहब के फर्जंद है और ये माशाल्लाह हाफिज कुरान भी है, और फिर जिस तरह से मैं अपनी गुफ्तगू में बाज़ वक्त कहता हूँ कि इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को ना सिर्फ दुनियावी तालीम दिलाए बल्कि दीनी तालीम भी दिलाए, ताकि उनको दोनों समझ है कि ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए और नेक्स्ट लाइफ भी बेहतर हो जाए। इसी तरह से मौलाना थानवी साहब भी यही काम किए हैं। ये इनको हाफिज भी बनाए हैं और साथ साथ दुनियावी तालीम में ये अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, टेक्सास यूनिवर्सिटी से ये मास्टर्स कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए आपको, और जो है अल्लाह ताला आपको दीन की भी फहम दी है और दुनिया की तालीम भी दी है। आमीन आमीन। जी, वेलकम करते हैं आपको और बिस्मिल्लाह कीजिए, कुरान पाक की तिलावत पेश कीजिए इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون
أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، تلاوت قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید اتاری گئی ہے. اور جو بھی انسان اس سے گائیڈنس لیتا ہے تو زندگی کو اپنی بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، وہی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے ہمیں کیا کرنی چاہیے، کیا چیز سے ہمیں رک جانی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے ہمیں وہ تعلیم عطا فرمائی ہے جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی تعلیم، آپ کے اوپر جو قرآن مجید اتاری گئی ہے، ایک حکمت والی کتاب ہے، ایک بہت ہی انفارمیٹیو کتاب ہے، نہ صرف اس زندگی کے لیے بٹ نیکسٹ لائف کے لیے بھی. تھانوی صاحب اگر آ چکے ہیں تو یہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ٹرانسلیشن اگر ممکن ہو انگلش اور اردو میں دونوں کیا جا سکتا ہے تو ممکن ہو تو بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھانوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت اردو میں ہو سکتا ہے؟ جی جی جی، جو ممکنات ہے وہی. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی قدر، جو آیات آپ نے تلاوت میں سنی ہیں یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے. حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کے گرد ہم اعتکاف اور چکر لگاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہارے بت تمہاری باتوں کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تم کو کچھ نفع یا نقصان بھی دیتے اور پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا
کچھ نہیں بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اور باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا جس کو پوجتے تھے وہ تو سب میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین کہ وہ بڑا زبردست ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اللہ کے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ اللہ جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کر لے گا، اور وہ اللہ کہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اے رب ہب لی حکمہ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے شائستہ لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھیے۔ وجعلنی، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں سے کر دیجئے، اور میرے باپ کو بھی بخش دیجئے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھ کو جی اٹھنے کے دن یعنی جب آپ مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں تو مجھے رسوا نہ کیجئے گا، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں مگر وہ اس کو کہ جس جو اللہ کے پاس پاک اور صاف دل لے کر آیا، اور اس دن پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی محترم ناظرین، یہ آیات جو میں نے ابھی جن کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جن آیات مبارکہ کا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو نقل کیجیے۔ اس میں اب اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایک موحد کامل آدمی تھے اور نبی تھے، اور ان کی آزمائش بھی اللہ تعالی جل شانہ نے فرمائی، اور جب اپنی ان تمام آزمائشوں میں وہ سرخرو اور کامیاب ہو کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنی آزمائشوں میں اور کلمات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اپنی تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں جس طریقے سے بھی اور جس انداز سے بھی آزمایا تم اس میں پورا اترے ہو، لہذا آج ہم تمہیں یہ ایک لقب یا یوں صحیح کہ ایک ٹائٹل عطا کرتے ہیں کہ انی، اللہ فرماتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام انسانیت کا امام ٹھہراتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امام کیا ہے؟ امام الموحدین، کہ توحید کے معاملے میں جو آزمائشیں اور جو امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئے، ان تمام آزمائشوں پر وہ پورا اترے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو امام الموحدین کا لقب ملا۔ ہمارے بھائی یعنی صدیقی صاحب، مخصوص صدیقی صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ یہ بہت ہی اہم بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شرک سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کا پیغام ہے سورہ ابراہیم میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ بڑا یعنی جو دوسرا جملہ ہے کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ بہت ہی اہم ترین جملہ ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اصنام اور بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا اور بچانا۔ آمین۔ گویا کہ یہ بہت اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اس بات کا خیال کریں کہ وہ مشرکانہ طریقوں سے، مشرکانہ رسومات سے، مشرکانہ گفتگو سے بچے۔ اور یہ بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آج میں بہت سی چیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے گھر ایسا دے دیجئے، مجھے گاڑی ایسی دے دیجئے، میرا بزنس اس طرح کا ہو جائے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، میں نہیں کہتا کہ وہ غیر اہم ہیں، لیکن سب سے اہم بات جس کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور شروع ہی اپنے سے کرو، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگو۔
وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور سب سے پہلے گویا پرائرٹی کے طور پہ اس دعا کو یاد رکھو کہ اللہ کرے کہ میری اولاد میں توحید ہو، موحد ہو، میری اولاد مشرک اور بت پرست نہ ہو۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور ان آیات میں آپ کو یعنی ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو کن بتوں کو تم پوجتے، کن کی تم پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے صاف کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کے گرد ہم چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو ایک بالکل سمپل اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ یعنی لاجیکل جسے ہم کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ عاقلانہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری بات سنتے ہیں؟ سمپل بات ہے۔ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ بتا دو کہ کیا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی جواب میں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم جب بات کرتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا یا کوئی جواب نہیں آتا تو آج کل بھی یہی دیکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے یہی کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو اس لیے ان بتوں کو پوج رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ سوچئے کیا یہ کوئی عاقلانہ جواب ہے؟ کیا تو اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم اگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یقین مانیے کہ بعض دفعہ دینی معاملات میں جواب یہی ہوتا ہے جی کیا کریں، ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ جی تنویر صاحب، بس یہ ہے کہ اتنی اہم یہ شرک کا معاملہ ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اگر ہم شرک میں ملوث ہوں تو وہ عبادت، وہ اچھے عمل قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے شرک کے بارے میں جو اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے مجھے، تو میں زور دیتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، ابراہیم علیہ السلام جو شرک کے وحدانیت پر اتنے مضبوط ہو کر اب اپنے ہی والد کو جو ہے ترغیب کر رہے تھے، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف ان کو ٹائٹل دیا ہے بلکہ ان کی اولاد میں ہزاروں جو ہے انبیاء علیہ السلام ان کی اولادوں میں جو ہے آئے ہیں، اور چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جو ہے آئے ہیں، انہی کی جنریشن میں آئے ہیں، جو کہ وحدانیت پر آپ بھی کا پیغام بھی وحدانیت تھا، ونس آف گاڈ تھا، ایک ہی اللہ کو مانو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اسی میں خیر ہے، اسی میں دنیا میں بھی رہ کر سکون والی زندگی میسر ہوگی۔ اور نیکسٹ لائف جو آخرت میں حساب کتاب کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں بھی ہم جو ہے اللہ کے پاس سرخرو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم کے ساتھ ہمیں جنت نصیب کریں گے اور ہمیں دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اب بریک کی ریکویسٹ آئی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ بھی رہے، سماعت بھی کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقصود صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔